बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत हैं और आज के जरगे में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शरीफ काबीना के सबसे शरीफ वज़ीर, जो शरीफ हुकूमत के इंतहाई शराफत के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ तर्जुमानी भी करते हैं, जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब। बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब। और मैं जब अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये परवेज़ रशीद साहब इतने शरीफ है और इतने ऑनेस्ट है, तो वो मुझे कहते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि अगर वाकई परवेज़ रशीद साहब इतने शरीफ हैं तो फिर शरीफ हुकूमत में क्यों है? इसलिए कि वो शरीफ हुकूमत है। नहीं तो कहते हैं वो सरमायादार हैं, ये गरीब हैं, उधर अरबों के स्कैंडल है, इनका 2 रुपए का स्कैंडल भी नहीं है। तो कहते हैं हुकूमत नाम की शरीफ है, ये हकीकी शरीफ है। तो हकीकी शरीफ का नाम की शरीफ हुकूमत में क्या काम? साफ़ी साहब, सियासत में इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहते हैं और इल्ज़ामात की बुनियाद पे तो किसी को टाइटल नहीं दिया जा सकता। आप सिर्फ स्कैंडल की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब पर तो ये इल्ज़ाम भी मौजूद था कि उन्होंने एक कंघी के ज़रिए एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ज़िंदगी से महरूम कर दिया था और ये इल्ज़ाम उन पर उस वक़्त लगा जिस दिन उन्होंने इंतखाबी मार्के में वोट डलने थे, और जब वोट डल गए और मतलूबा नताइज हासिल हो गए तो आज तक हमने कभी नहीं सुना कि उस इल्ज़ाम को किसी ने याद भी किया हो। इसलिए इल्ज़ामात की बुनियाद पे हम किसी को टाइटल नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन उसका फैसला करना है किसी अदालत ने, किसी मुनासिब एहतसाबी निज़ाम ने। अब शरीफों की हुकूमत है, अगर अपने बारे में उनका और आपका ये दावा दुरुस्त है तो एहतसाब का कोई मुनसिफाना निज़ाम क्यों नहीं बनाते? हुकूमत के वज़ीर आज़म का नाम नवाज शरीफ है। हुकूमत जमहूर की है और जमहूर हमेशा शरीफ होते हैं। जो इल्ज़ामात आज तक दोहराए जा रहे हैं, ये तमाम इल्ज़ामात ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 20-25 साल से मार्केट किए गए हैं और एक दफ़ा इनका एहतसाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने पहली हुकूमत में किया, दूसरी दफ़ा इनका एहतसाब जो निगरान हुकूमतें थीं उन्होंने किया, तीसरी दफ़ा इनका एहतसाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ख़ुद किया आके, और चौथी दफ़ा जनरल मुशर्रफ साहब ने एहतसाब किया। और ये जितने इल्ज़ामात हैं ये तफ्तीशी अदारों के पास भी गए, ये नैब की अदालतों के पास भी गए, ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और हर एक इल्ज़ाम जो है हर अदालत में, हर तहकीक में, हर तफ्तीश में गलत साबित हुआ। नहीं तो जरदारी साहब या बेनज़ीर साहबा की हुकूमत के बारे में तो आप लोग कहते थे ना कि वो चोरों की हुकूमत है। मुशर्रफ साहब के बारे में आप कहते थे कि वो गासिब हैं। तो गासिब और चोर तो एहतसाब नहीं कर सकते। तो अब जब शरीफ खुद इक़्तिदार में आए हैं तो एहतसाब का कोई शरीफाना मेकनिज़म क्यों सामने नहीं लाते? हमने तो पेशकश कर दी है। हमने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी जैसे बनी हुई है जिसमें पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट की जमातें मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप एहतसाब का निज़ाम कायम करने के लिए पार्लियामेंट एक कमेटी कायम करे जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद हों, और मेरी ख्वाहिश होगी कि इमरान खान साहब और सिराजुल हक साहब खुद उस कमेटी के अरकान में भी शामिल हों और एतजाज़ अहसन साहब भी उस कमेटी के अरकान में शामिल हों, और आप कवानीन बनाइए कि कौन कौन से जराइम हैं जिनकी तहकीक तफ्तीश करना मकसूद है, जिन्हें रोकना मकसूद है, और उसके लिए कवानीन बनाइए, और फिर उन कवानीन के तहत 20 करोड़ में जो भी लोग उन इल्ज़ामात की जद में आते हैं उन सबको आप ट्राई तो करें। पहल तो हुकूमत करेगी ना, तो आप लोग इनिशिएटिव ले, कल उनको बुलाएं कि आएं, इस तरह का एक निज़ाम बनाते हैं। हमने पहल की, हमने TOR के लिए भी एक कमेटी बनाने की कोशिश की, हमने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एक खत लिखा, हमने पहल की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंतखाबात में सिर्फ अब 1.5 साल का अरसा रह गया। तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन में तल्लक रखती हैं और जिनकी किसी न किसी सूबे में हुकूमत भी है, चूंकि उनके पास अपनी कारकर्दगी नहीं है तो वो इल्ज़ामात की बुनियाद पर इंतखाबी मुहिम चलाना चाहती हैं। अब वो ये चाहते हैं कि जब तक इंतखाबात ना हो जाएं इन इल्ज़ामात को जिंदा रखा जाए। लेकिन परवेज़ रशीद, हर शरीफ आदमी
پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے. آپ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آؤ مجھ سے شروع کریں، آپ ہر وقت تیار ہوں گے، لیکن جب دال میں کالا ہو تو کوئی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا. تو شریف آدمی بھی پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اسلام کا اصول بھی یہی ہے کہ احتساب حکمران سے شروع ہو. جدید مہذب مغربی دنیا کا اصول بھی یہی ہے کہ احتساب پہلے حکمران کا ہو، بعد میں دوسروں کا ہو. پاناما لیکس کے معاملے میں کیوں میاں صاحب اس سے گھبرا رہے کہ پہلے ان کا احتساب ہو؟ میاں صاحب گھبراتے تو میاں صاحب پاناما لیک کے منظر عام پہ آنے کے فوراً بعد ایک ہی دن میں، گھنٹوں میں، ہفتے بھی نہیں تھے لگے، گھنٹوں میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ دیا تھا. اور اگر وہ کام شروع ہو چکا ہوتا تو آج اس کا منطقی نتیجہ سامنے آ چکا ہوتا. ہم نہیں گھبراتے تھے، اس لیے ہم اس کے منطقی نتیجے سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ خود اعتزاز احسن صاحب نے خود کہا ہے یہ کہ ہم احتساب نہیں چاہتے، ہم صرف حکومت کے گلے میں ایک گھنٹی باندھنا چاہتے ہیں جو بجتی رہے تاکہ ہم 2018 کے انتخاب میں اس کو استعمال کر سکیں. تو جب وہ احتساب کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہیں، اس کو سیاست بنا کے رکھنا چاہتے ہیں یا اسے انتقام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے راستے کی یہ مشکلات ہیں. آج آپ پلیٹ فارم طے کر، اچھا چلیں، اب چلے گئے ہیں نا، یہ لوگ الیکشن کمیشن میں بھی چلے گئے ہیں، یہ لوگ نیب میں بھی چلے گئے ہیں، یہ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کو جب سپریم کورٹ بلائے گی تو وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر دیں گے؟ بالکل پیش کر دیں گے. الیکشن کمیشن بلا رہا ہے، پیش کر دیں گے. لیکن شریف حکومت جو ہے ٹرخانے کا اور الجھانے کا بڑی ماہر ہے، تو پہلے دن سے آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو، میاں صاحب نے کیوں نہیں کہ ہاں آئے میکنزم بنائے، پہلے مجھ سے کرے؟ ہم نے تو خط لکھ دیا تھا نا. اب وہ میکنزم بنانے کو نہیں، لیکن خط تو ایسا لکھ دیا تھا کہ وہ جی سب کا ہو، ماضی سے ہو، کہ جو کبھی 60 سال میں بھی نہیں ہو سکے. یہ خط کیوں نہیں لکھتے کہ آؤ پہلے صرف میرے معاملے کے لیے؟ ابھی الیکشن کمیشن میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 1972 سے شروع کیا جائے. وہ تو ہم اگر کہیں گے کہ 1947 سے شروع کیا جائے تو یہ کہیں گے نہیں 2047 سے شروع کرو. اگر ہم کہیں گے نہیں 2016 سے شروع کیا جائے تو یہ کہیں گے 1847 سے شروع کر دو. دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک سیاست کا حصہ بن چکا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعت کے طور پر پھر ہمارا بھی حق حاصل. لیکن اگر دال میں کالا نہیں تھا تو پہلے کیوں ان چیزوں کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا؟ اور جب خبر آنی تھی تو ان کے صاحبزادوں نے پلانٹڈ انٹرویو کرائے، اور اب کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ صاحب آج بھی میں آپ کے سامنے دعوے سے کہہ رہا ہوں اور مجھے کل دوبارہ آپ کے سامنے بیٹھنے، نواز شریف صاحب نے جو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے، اگر ان میں بال برابر کا بھی فرق کبھی نظر آ گیا، کبھی بال برابر کا فرق بھی نظر آ گیا، تو ہم میں اتنی خودداری موجود ہے، ہمارا ضمیر جو ہے وہ اس حد تک ہمیں مجبور کر دے گا، کیونکہ وہ زندہ ضمیر ہے، کہ پھر آپ ہمیں کبھی دوبارہ سیاست میں نہیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس ملک میں احتشام ضمیر تو مجبور کرا سکتا ہے، لیکن ضمیر کوئی نہیں مجبور کراتا. جس طرح مغرب میں برطانیہ کے پرائم منسٹر دوسرے پرائم منسٹروں کو ضمیر نے مجبور کیا، ہمارے پرائم منسٹر کو کیوں مجبور نہیں؟ اس لیے کہ ان کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی غلط ڈکلیریشن نہیں دیا، اس لیے کہ پاناما میں ان کا نام موجود نہیں ہے، انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. دیکھیں، چھپاتا وہ ہے جس کے پاس کوئی ذرائع وسائل موجود نہ ہو. پرویز صاحب، میں حکومت کے ترجمان سے جاننا چاہتا ہوں کہ افغان ریفیوجیز کے بارے میں اس وقت حکومت پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ صاحب انسانی المیہ ہے جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو ترک وطن کرنا پڑا. یہ آگے یہاں پہ ہمارے مہمان رہے، ہم نے بھائیوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کی. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن واپس جائیں، لیکن وطن واپس جانے کا عمل جو ہے وہ اس طریقے سے ادا ہونا چاہیے کہ وہ ان کی رضامندی بھی ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے، اور جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں چل کے وہ محفوظ بھی رہیں. لیکن جب تک وہ افغان حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تو کیا ہے رجسٹرڈ ریفیوجی سے متعلق کیا پالیسی ہے، ان رجسٹرڈ سے متعلق کیا پالیسی ہے، پلان حکومت کی کیا ہے، کب تک بھجوائیں گے ان کو؟ دیکھیں، جو رجسٹرڈ ہیں وہ آپ کے ایک نیٹ ورک میں ہیں. ہمیں بہت سی شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں کہ ان کی آڑ میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں.
فیسیلیٹیٹ بھی کر لیا جاتا ہے. اس طرح کی شکایات ہیں, اس قسم کے اطلاعات بھی مل جاتی ہیں. جو غیر رجسٹرڈ ہیں انہیں سب کو رجسٹرڈ ہو جانا چاہیے, اور پھر ان سب کو اپنے وطن میں اپنے گھر میں جائیں گے. یہ ہمارے لیے وہ ایک خوشی کا دن اور اطمینان کا دن ہوگا, اور ہم چاہیں گے کہ سارے پروسیس کو اسی طریقے سے مکمل کیا جائے. پرویز صاحب, افغانی مہاجرین کو رپورٹ کرنے کی بجائے آپ لوگ جیلوں میں ڈالتے ہیں. دیکھیں نا, وہ ایک اور بڑا ایشو ہے, ایک انسانی زندگی کا انسانی المیہ ہے جو افغان مہاجرین کے ساتھ گزرا ہے, اور اس پہ یقیناً اس انسانی المیہ کے تمام پس منظر کو ذہن میں رکھ کے ہمیں ان کے ساتھ سلوک بھی کرنا چاہیے, حکمت عملی بھی اختیار کرنی چاہیے. لیکن جو سلوک ہے افغان مہاجرین کے ساتھ, اس میں تو نہ انسانی ہمدردی نظر آتی ہے نہ حکمت عملی نظر آتی ہے. نہیں, اس میں انسانی ہمدردی بھی ہے. آج بھی بین الاقوامی اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آئیے اس نیک کام میں مدد کیجیے. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ افغان حکومت کو بھی رضامند رکھا جائے, جانے والوں کو بھی رضامند کیا جائے, اور پاکستان نے اپنا فرض ادا کر دیا. فرض ادا کرنے کے بعد لیکن آپ کو تو علم ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں جانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, ان کو رلا دیا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کوئی اور زبان بولتے ہیں اور خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی اور زبان بولتی ہے, یہ ضرور ان سے پوچھیے گا کبھی. تو ادھر تو وزیرستان کے اپنے ملک کے آئی ڈی پیز کو 2 سال گزرنے کے بعد آپ لوگ نہیں بھیجوا سکے, تو افغان حکومت اپنے اجڑے ہوئے ملک میں ان کو کیسے واپس لے جائے گی؟ میں نے آپ سے اسی لیے عرض کیا نا کہ ہمیں افغان حکومت کو بھی اس پہ آمادہ بھی کرنا چاہیے, اور بین الاقوامی دنیا کو اسے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے. اور وزیرستان کے آئی ڈی پیز پہ میں کس کو آمادہ کروں کہ ان کو لے جائیں؟ میں عرض کرتا ہوں, وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے بھائی ہیں, میرے بیٹے بیٹیاں بچے بزرگ ہیں, ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. پاکستان کی ریاست کو ان کا پورا خیال بھی کرنا ہے, پاکستان کی ریاست کو جو انہیں نقصان پہنچا ہے اسے بھی پورا کرنا ہے, ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگیوں میں اگر کوئی کمی کرنی پڑے تو وہ بھی کرنی چاہیے. تو 2 سال گزرنے کے باوجود اس حکومت نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. صاحب صاحب دیکھیے, پہلے ہمیں ان کے گھر کو, جس سرزمین پہ وہ رہتے ہیں, اس کو محفوظ بنانا ہے. 2 سال میں اس زمین کو بہت حد تک محفوظ بنا لیا گیا ہے, اور اب گریجولی ان کی واپسی کا عمل شروع بھی ہو چکا ہے. یہ حکومت جو میٹروز پہ اربوں خرچ کر رہی ہے, آئی ڈی پیز کے لیے کتنا دے چکی ہے؟ میرا عرض یہ ہے کہ میٹرو پہ جتنے خرچ کیے ہوں گے آئی ڈیز پہ, اور اس علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے شاید اماؤنٹ اس سے بھی زیادہ خرچ کی گئی ہوگی. لیکن میٹرو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بین الاقوامی دنیا اور دوسرے ملکوں کی دنیا جو ہے ان کے تعاون سے بنتی ہے. رشید صاحب, ہمیں تو جانے نہیں دے رہے ہیں وہاں پہ, ہم تو آئی ڈی پیز کو بھی وزٹ نہیں کر سکتے, وزیرستان کو بھی وزٹ نہیں کر سکتے. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ آپ کے نظر سے پچھلے ہفتے گزری ہے کہ بنو کے آئی ڈی پیز کیمپ میں ان کی حالت زار دیکھ کے وائس آف امریکہ کا رپورٹر بھی رو پڑتا ہے. میں اس کا کس سے پوچھوں؟ وائس آف امریکہ کے جو رپورٹر روئے ہیں, میں پہلے تو جو انسانیت انہوں نے دکھائی اس کی تو تعریف کروں گا, لیکن انہیں چل کے امریکہ میں اپنے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ جو ان لوگوں کے حالات ہیں اس میں امریکہ کا بھی دخل رہا ہے, اور اس کے فوائد امریکہ کو حاصل بھی ہوئے ہیں. لہذا اب امریکہ جو ہے ان کو وہ بھی اپنا کردار ان کو بھی یہ چاہیے, لیکن یہ بات اوباما کو, میاں نواز شریف صاحب نے بتانا ہے, امریکی ایڈمنسٹریشن کو ادھر بیٹھے میرے سفیر نے بتانا. نواز شریف صاحب تو اس وقت ملک سے نکال دیے گئے تھے جب یہ سارے جنجال ہم نے پالنے شروع کیے تھے. نواز شریف صاحب کی حکمت عملی کو اس زمانے میں تسلیم کر لیا جاتا تو نہ اس دلدل میں پھنستے. لیکن ان آئی ڈی پیز کو ان آئی ڈی پیز کو اس وقت نکالا گیا ان کے گھروں سے جب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ہی تھے. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اس جنجال میں اور اس دلدل میں نواز شریف صاحب کو جلاوطن پہلے کیا گیا اور پھر پاکستان کو پھنسایا گیا. وہ تاریخ ہے, اس سے بھی سب واقف ہیں. جہاں تک ہمارے 2013 کے بعد کے اقدامات ہیں, ہم نے پاکستان کو 2016 میں 2013 سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ پرامن بنایا ہے, زیادہ محفوظ بنایا ہے. اور یہ جو ہمارے مہمان ہیں اس وقت آئی ڈی پیز جن کو ہم کہتے ہیں, ان کے گھروں پر تو قبضہ کر لیا گیا ہوا تھا. دہشت گردوں نے اپنی فیکٹریاں وہاں پہ قائم کی تھی. وہ ساری تفصیل آپ کو بھی معلوم ہے, دنیا کو بھی معلوم ہے. بہرحال اس گند کو ختم کرنے کے لیے ایک آپریشن کرنا ضروری ہے, اور جب آپریشن کیا جاتا ہے تو آپریشن کے پھر اپنے آفٹر افیکٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے آپریشن ضروری تھا, اور ہمارے چینلز کو چلانے کے لیے وقفہ ضروری ہوتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ ضروری ہوتی ہے. تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے پرویز رشید صاحب سے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. پرویز صاحب کنفیوز ہو بہت سخت کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اسمبلی میں جو کچھ فرمایا ایجنسیوں سے متعلق، اور پھر اس کے بعد آپ کے وزیر داخلہ نے ان کو جس طرح منہ توڑ جواب دیا، سمجھنے سے قاصر ہوں کہ محمود خان اچکزئی کا موقف حکومت کا موقف ہے یا کہ وزیر داخلہ کا. دیکھیے، پارلیمنٹ میں ہر شخص اپنا موقف پیش کرتا ہے. وزیر داخلہ تو بہرحال حکومت کا بھی موقف پیش کریں گے کہ وہ حکومت کے وزیر داخلہ ہیں. اچکزئی تو حکومت میں خود شامل نہیں ہیں، وہ بحیثیت پارلیمنٹیرین کے اپنی بات کرتے ہیں. تو آپ کے اتحادی نہیں ہیں؟ میں بالکل، ہم ان کی جماعت ہماری اتحادی ہے اور وہ اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن اسمبلی میں تو وہ ایک پارلیمنٹیرین کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بات کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ محمود خان اچکزئی نے پاکستان کے آئین کا بھی حلف اٹھایا ہوا ہے. پاکستان سے ان کی وفاداری غیر مشروط ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنی اس وفاداری کا اظہار عملی طور پر ان کی طرف سے دیکھا جاتا ہے. وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں اس خطے میں امن کے لیے، پاکستان کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے. یہ ایک محب وطن پاکستانی کرتا ہے، وہ محب وطن پاکستانی کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. جس دن انہوں نے تقریر کی ہے، میں ان کا وکیل صفائی نہیں ہوں، لیکن ایک اچھے محب وطن پاکستانی کے طور پر میں ان کے دکھ درد کو بھی سمجھتا ہوں. اس دن 65 نوجوان جو تھے میرے اور آپ کے بھائی، اس کی کندھے پہ تھا جنازہ ان لوگوں کا. اس جذبات میں انہوں نے جو باتیں کہیں، ان باتوں سے کوئی دوسرا اختلاف کر سکتا. آپ کو یا آپ کی حکومت کو محمود خان اچکزئی صاحب کی حب الوطنی پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا. ہاں، بالکل نہیں ہے شک. اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی میں جو کچھ کہا فرمایا ٹھیک کیا؟ یہ ان کے اپنے جذبات ہیں، اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے، انہیں مطمئن کرنا چاہیے. بالکل یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر ان کے کچھ تحفظات ہیں، ان کی شکایات ہیں، تو ہمیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں انہیں لیبل نہیں کرنا چاہیے، غداری کے الزامات نہیں لگانے چاہیے ان پر. ان کو سزا کا مستحق فوراً نہیں ٹھہرا دینا چاہیے، کیونکہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ پاکستان میں شاید بہت سے لوگوں نے لکھی بھی ہوں گی، کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہیں. ہمیں اس کنٹیکسٹ میں جو ISPR کا پریس ریلیز تھا، اس میں تو ہم واضح سمجھتے تھے کہ ان کی طرف اور ان کی طرح کے زبان بولنے والے میڈیا پرسنز کی طرف اشارہ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ISPR کا پریس ریلیز بلا جواز تھا، غلط تھا؟ میری نظر سے وہ سچی بات ہے، میں نے اس پریس ریلیز کو میری نظر سے نہیں گزرا. میں اچھا، اور یہ حکومت کس مرض کی دوا ہے کہ جس کا جی چاہے کسی کو غدار کہے، جس کا جی چاہے وہ محمود خان اچکزئی کی طرح کے خیالات کا اظہار کرے؟ حکومت کس لیے ہے؟ پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ ہے، اور کسی نے کسی پر کوئی غداری کا مقدمہ نہیں چلایا. نہیں، ایک صاحب نے، جناب شیخ رشید احمد صاحب نے باہر نکل کے، اسمبلی کے اندر نہیں، باہر میں ان کو غدار کہا، ان کو را کا، اور خواب تو اگرچہ اب ختم ہو چکا ہے لیکن ہندوستان افغانی انٹیلیجنس کا ایجنٹ کہا. سوال یہ ہے کہ حکومت پروب کر کے پھر قذف کے قانون کے تحت شیخ رشید پہ کیوں مقدمہ نہیں بناتی؟ ابھی شاید ہمارے پاس اس قسم کے کوئی قوانین نہ موجود ہوں، اور تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جس کا جی چاہے کسی کو کافر کہے، کسی کو غدار کہے. ہمیں اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان کی ریاست کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی سیاست کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، اور افراد کو بھی کہتا ہوں. ہم سب کو اپنے آپ کو الفاظ کے معاملے میں محتاط ہونا چاہیے. اب یہ آپ وزیر داخلہ کے ساتھ ہیں یا وزیر دفاع کے ساتھ ہیں؟ میرے دونوں دوست ہیں، اور کولیگ کے طور پر میں دونوں کا احترام کرتا ہوں. اگر ان کے درمیان کوئی ذاتی رنجش ہے، سیاسی رنجش نہیں ہے، ذاتی طور پر اگر ان کے درمیان ہے تو ذاتی طور پر بہت سے لوگوں کے درمیان. آپ کے تو دونوں دوست ہیں، لیکن کہتے ہیں معاملہ ادھر بگڑا ہوا ہے کہ ایک میاں نواز شریف کے دوست ہیں، ایک جناب شہباز شریف کے دوست ہیں. دیکھیں، دونوں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی کابینہ میں ہیں. اچھا. اور شہباز صاحب کے ساتھ غالباً چودھری نثار صاحب کا تعارف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. اچھا. نواز شریف صاحب کا اور چودھری نثار صاحب کا بہت
پرانا ساتھ ہے اور بہت طویل عرصے سے ایک دوسرے کے. یہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کس کی ذمہ داری تھی؟ وزیر داخلہ کی یا کسی اور؟ لیکن نیشنل ایکشن پلان کے مختلف نکات ہیں، اس کی ذمہ داری مختلف اداروں کے پاس بھی ہے، انٹیریئر منسٹری کے پاس بھی ہے، صوبائی حکومتوں کے پاس بھی ہے. سبھی نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے اور سبھی نے اپنی حد تک. لیکن کسی نے نہیں نبھایا، کیوں؟ کوئی کمی رہ چکی ہوگی، لیکن یہ میں نہیں ماننے کو تیار کہ کسی نے نبھانے میں دیدہ دانستہ طور پر پرویز رشید کوتاہی صاحب، کی. کمی نہیں، کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا گیا. یہ تو نیکٹا، مدارس کے نصاب، نہیں. قبائل کو مین سٹریم میں لانا، مہاجر کی رجسٹریشن، اس میں آپ مجھے پروگریس بتا دیں. صرف یہ 4 ہی تو نہیں تھے نا، اور بہت سے تھے جن پر پروگریس ہوئی بھی ہے. جو فوج کے ذمہ تھے اس پہ ہوئی ہے. نہیں، فوجی عدالتیں ہوئی ہیں، فوجی آپریشن ہو رہے ہیں. تو فوجی عدالتیں کس نے بنائی؟ پارلیمنٹ نے قوانین بنائے، آئین میں ترامیم کر کے بنایا. تو سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا، اس میں پارلیمنٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا. مدارس جو ہیں ان کی رجسٹریشن کے کام صوبائی حکومتوں نے کرنے ہیں. صوبائی حکومتوں نے کہیں پہ کر لیے، کہیں پہ کرنے کا عمل جاری ہے، کہیں پہ ان کو شروع کیا جا رہا ہے. نصاب کی تبدیلی کے لیے بہرحال ایک بہت بڑا ایشو ہے، آپ کو اس پہ سب کو رضامند کرنا ہے. صدیوں سے ایک نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اگر وہ 2-4 مہینے میں. نیکٹا کی فعالیت میں کیا رکاوٹ ہے؟ نیکٹا کی فعالیت میں بھی نیکٹا کا عہدیدار بھی مقرر ہو گئے، ان کو کچھ فنڈز بھی مہیا کر دیے گئے، ان کے دفاتر بھی بن گئے. وہ تو زرداری صاحب کے دور میں بھی مقرر تھے. اس زمانے میں بھی ہوئے، اس زمانے میں دفتر ان کا اس زمانے میں قائم ہو رہا ہے. اب اس کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے. سب انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس کے ماتحت لایا گیا ہے. سب انٹیلیجنس ایجنسیاں ابھی اپنی معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں دہشت گردی کو ختم کرنے میں بہت بڑی مدد بھی ملی ہے. مزید اقدامات جو ہیں آنے والے دنوں میں ایک اور اجلاس بھی ہو رہا ہے، آنے والے چند دنوں میں ایک اور اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور اس کام میں مزید وسعت پیدا کی جائے گی، مزید فعالیت پیدا کی جائے گی. ناظرین، جناب پرویز رشید صاحب کے ساتھ یہ تلخ و شیرین گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان حکومت پاکستان کے ترجمان، وفاقی وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید صاحب. یہ شریف حکومت آمرانہ طریقے سے کیوں چل رہی ہے؟ مجھے تو کہیں آمریت نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو مجھے بتائیے. ہم تو عدالت کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک منٹ نا صاحب، آپ کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. یہی جمہوریت ہے. سڑکوں پر بھی آپ لوگ جن کو 24 گھنٹے دکھاتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کا شریفانہ طرز سیاست ہے نا کہ صاحب نے تو ایسے، لیکن وار پھر صحیح کرے. کس پہ وار کیا ہم نے؟ مجھے بتائیے. کوئی ایک آدمی کا نام لیجئے جس نے سیاست میں ہمیں برا بھلا کہا ہو، غلط الزام لگائے ہوں، اور ہم نے غیر سیاسی طریقے سے. میں نے مثال دی، ابھی جاگیر ترین کے خلاف جو ریفرنس آپ لوگوں نے فائل کیا، وہ انتقام نہیں ہے، رد عمل نہیں ہے. یہ تو سیاست ہے. انہوں نے بھی 10 ریفرنس ہمارے خلاف دے دیے. ہمارے نوجوان لوگ ہیں، انہوں نے بھی ریفرنس تیار کیے ہوئے، انہوں نے بھی ریکارڈ. اور جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس میں دستاویزات ہیں، اس میں ثبوت ہیں، شواہد ہیں، اور سرکاری ثبوت موجود ہیں. اس میں پارلیمنٹ کی رپورٹس موجود ہیں. اس میں قرضے معاف ہوئے، اور قرضوں کی معافی کی رپورٹ عدالت میں بھی پیش ہوئی اور پارلیمنٹ میں بھی پیش ہوئی. ہمارے بارے میں تو اخباری تراشے جو ہیں ان کی بنیاد پر ریفرنس پیش کیے جاتے ہیں. وہ تو آپ کے پاس حکومت ہے، آپ نے نیب کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اپنے معاملات کو نیب کے سپرد نہیں کر. عدالت کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کو حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ کا ریکارڈ لینے کے لیے آپ کو حکومت میں ہونا ضروری نہیں ہے. تو پرسوں سپریم کورٹ نے بھی ڈیسیجن دے دیا کہ آپ کا طریقہ آمرانہ ہے. پرائم منسٹر تنہا وہ کرتے، اپنی کابینہ کی منظوری بھی نہیں لیتے بڑے فیصلوں کے لیے. دیکھیے، عدالت نے ایک فیصلہ دیا، ہم اس کا احترام کریں گے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم، کابینہ، یہ سب متحدہ طور پر کام کریں، اور اگر مالیاتی طور پر کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس کی پاکستان میں پہلے گنجائش موجود تھی، اور پاکستان میں اس طرح کی روایات چلتی آ رہی تھیں. اب اگر عدالت نے اس کے اوپر کوئی پیرامیٹر مقرر کر دی ہیں تو ہم اس کا احترام لیکن جمہوری حکومت میں تو یہ روایت کبھی نہیں تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 2-2.5 سال بعد بلایا جائے. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں اور مختلف سطحوں پر ہوتے رہتے ہیں. کب ہوئے جی؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے، پارلیمنٹیرین کا پرائم منسٹر کے ساتھ مکمل رابطہ رہتا ہے. گروپس کی شکل میں بھی وہ ملتے رہتے ہیں. اجتماعی طور پر پارلیمنٹ
کی پارلیمانی پارٹی پرائم منسٹر سے اتنی خوش ہے جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور آج تک انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی ہے۔ ہمارا رابطہ ان کے ساتھ مسلسل رہتا ہے، رابطے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے ہم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی کر رشید لیتے صاحب، ہیں۔ لیکن اردو سپیکر کے ووٹ میں اور پنجابی کے ووٹ میں کوئی فرق ہے اہمیت میں، قدر و منزلت میں؟ میرے لیے تو نہیں۔ تو پھر یہ پنجاب سے ووٹ لینے والے اور کے پی سے ووٹ لینے والے حکمران کیوں، اور کراچی کے لوگوں سے ووٹ لینے والے سڑکوں پہ کیوں رول رہے ہیں؟ وہ کیوں فریادیں کر رہے ہیں، بھوک ہڑتالیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی حکومت سازی ہے وہ تو پارلیمنٹ میں اکثریت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، زبان کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، اور میرا خیال ہے کہ یہ سوال بھی کوئی اتنا اچھا سوال نہیں بنتا کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں نہیں، وہ کراچی کے نمائندوں کی فریاد کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ ان کے گریونسز جو ہیں ان کو ہم نے ہمیشہ ایڈریس کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی جو ان کی شکایت ہے ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ تو وہ استعفے بھی دے کے جانے۔ پرائم منسٹر کراچی تشریف لے گئے تھے، ادھر وہ بھوک ہڑتالی کیمپ پہ پارلیمنٹیرین بیٹھے تھے، تو بہتر نہ ہوتا ان کے پاس جاتے، ان کی فریاد سنتے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب اپنے شیڈول کے مطابق گئے، لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کا ایم کیو ایم کے ساتھ پورا رابطہ موجود ہے۔ آج بھی ہمارے کچھ لوگ چل کے ان کو مل رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس سے رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بھائیوں کے گریونسز کو سنیں گے بھی، ان کو ریزالو بھی کریں گے۔ ایم کیو ایم نے استعفے دیے تو حکومت کا کیا رد عمل ہوگا؟ منظور کرے گی؟ اس سے پہلے بھی انہوں نے استعفے دیے تھے، ہم انہیں منا کے واپس لائے تھے۔ استعفے منظور نہیں کریں گے؟ ہم انہیں منا کے واپس لائے تھے، اور اب ہم استعفوں تک بات کو جانے نہیں دیں گے کبھی۔ عمران خان صاحب دوبارہ آ رہے ہیں، اگر انہوں نے استعفے دیے تو کیا رویہ ہوگا؟ خان صاحب دوبارہ نہیں آ رہے، بلکہ خان صاحب کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ خان صاحب 2013 کے بعد سے مسلسل اپنی سیاست جو ہے اس کے دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ تو تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ خان صاحب اور قادری صاحب مل کے آ رہے ہیں؟ اب ہم نے یہ ذمہ داری مسلم لیگ نون کے جو 4-5-6 نوجوان ہیں ان کے حوالے کر دی ہے، وہ خان صاحب سے نپٹتے رہتے ہیں۔ اور اگر استعفے دیے پی ٹی آئی نے تو حکومت کیا کرے گی؟ استعفے نہیں دیں گے وہ، پی ٹی آئی نہیں، کیونکہ استعفے دینے کا ہتھیار وہ ایک دفعہ استعمال کر چکے ہیں، اور پھر انہیں خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ غلطی ہو گئی، وہ فائدے میں نہیں نقصان میں تھا۔ یہ اگست ہے، اس کے بعد ستمبر، اکتوبر اور نومبر آ رہا ہے۔ دسمبر میں پرویز رشید صاحب کو پاکستان کے سیاسی افق پہ کتنے شریف نظر آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی دسمبر میں ہم آپ کو بہت خوشخبریاں دیں گے ان پروجیکٹس کے بارے میں جن کی تکمیل کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ہم ایک جامعہ رپورٹ دسمبر میں آپ کو پیش کریں گے 97 شروع ہونے سے پہلے۔ آرمی چیف کے توثیق، مدت ملازمت کی توثیق کی خوشخبری ہوگی؟ یہ پرائم منسٹر صاحب کا حق ہے، آئین نے یہ اختیار پرائم منسٹر صاحب کو دیا ہے، مناسب وقت پہ پرائم منسٹر اس کا فیصلہ خود کریں گے۔ آپ پرائم منسٹر کے مزاج شناس ہیں، کیا موڈ نظر آتے ہیں ان کا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے مزاج سے صرف میں نہیں، آپ بھی واقف ہیں، پورا پاکستان واقف ہے۔ وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں، آئین کی حدود کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ تنہا فیصلہ کرتے، کسی سے مشورہ نہیں کرتے؟ جن معاملات پہ انہیں مشورہ کرنا ہوتا ہے اس پہ وہ مشورہ ضرور کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، اور بہت زیادہ کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا یا چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا آپشن زیر غور ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن کو پرائم منسٹر صاحب نے طے کرنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ زیر غور ہیں یا نہیں ہے، آپ لوگوں سے کوئی مشاورت ہوئی ہے اس پہ؟ میں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں سنی۔ میاں نواز شریف صاحب انڈیا سے مرغوب ہے، یا کہ کوئی کاروباری انٹرسٹ ہیں، یا کہ آپ جیسے لوگوں نے ان کی سوچ بدل دی ہے؟ انڈیا سے متعلق رویہ معذرت خانہ کیوں ہے؟ بان کی مون کا جو بیان آیا اس کو ملاحظہ فرمایا، نواز شریف صاحب نے خط لکھا اور اس خط کا وہ جواب آیا ہے۔ کیا آپ کو اس خط میں جو نواز شریف صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے اور جو جواب آیا ہے اس میں جو خراج تحسین نواز شریف صاحب کو پیش کیا گیا ہے اس میں مروبیت کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ آپ نے اور اگر مروبیت ہوتی، انڈیا کی یوم آزادی کے موقع پہ نریندر مودی کا لہجہ ملاحظہ کیا؟
تو اس لہجے کی وجہ سے پاکستان میں کلم کلا مداخلت کا اعتراف اور بات کی تو وہ دنیا کو اس سے آگاہ کیا گیا اور مودی صاحب کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ پرائم منسٹر لیول کے الزامات اور مداخلت اور خرافات کا جواب پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر کے لیول پہ کیوں نہیں دیا گیا؟ جناب مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں سفارتکاری کے ذریعے ان تمام چیزوں کا نہ صرف نوٹس لیا گیا ہے بلکہ ساری دنیا کے سامنے ان کو پیش بھی کیا گیا ہے، اور جو سفارتکاری کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو اختیار کیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کی سفارتکاری کا جو طریقہ ہے اس نے پاکستان کے قومی مفاد کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ان کی سفارتکاری کا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں ہندوستان میں جو تبصرے ہو رہے ہیں ذرا ان کو بھی ملاحظہ نہیں، نواز شریف صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ لاہور میں ایک دھماکے پہ وہ آ کے قوم سے خطاب کرتے ہیں، وہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اتنی بڑی بات پہ اتنے بڑے دشمن کی طرف سے الزامات کا پرائم منسٹر نے خود کیوں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا؟ ایک ریٹن جواب جاری کر دیتے۔ صافی صاحب، نواز شریف صاحب نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے وہ پاکستان کے بہترین قومی مفاد میں ہے، دنیا میں ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے، ہمیں اس کے ڈیویڈنٹ مل رہے ہیں۔ بلوچستان میں لوگوں نے احتجاج کیا، پوری قوم سراپا احتجاج بن گئی بلوچستان کی مودی کے خلاف۔ اس احتجاج میں اسلام آباد کے حکمرانوں نے اور پنجاب کی حکمران جماعت نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ بلوچستان میں احتجاج کرنے میں پاکستان مسلم لیگ شامل ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نے اس کی قیادت بھی کی ہے، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے اس سے خطاب بھی کیا ہے۔ جہاں پہ جس حد تک ضروری ہے وہی کیا جائے گا۔ ہم نہ اشتعال میں آتے ہیں نہ اکسانے میں آتے ہیں، اور ہم اتنے ہی قدم اٹھاتے ہیں جتنے قدم اٹھانا پاکستان کے مفاد میں۔ لیکن آپ اپنے رویے سے اشتعال دلاتے ہیں، وہ بھی پاکستانیوں کو۔ ہم نے پاکستانیوں کو اگر اشتعال دلایا ہو نا تو پاکستانی ہمیں بار بار ووٹ دے کے منتخب نہ کریں۔ بہت شکریہ جناب پرویز رشید صاحب۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔